अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे नॉलेज को आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ मेरा ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशी के लिए हो और अल्लाह ताला से कबूल करे और मेरे लिए और मेरे सारे सुनने वालों के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ज़रिया बनाए। इंशाअल्लाह ताला आप जब ये सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप जैसे उसी ज़माने में मौजूद हैं और आप अपनी आँखों से जैसे देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ये चीज़ आपके ईमान के बढ़ने का ज़रिया बनेगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। दीन इब्राहिमी अरब में ज़्यादा देर नहीं ठहरा, पूरे मुल्क में फिर बुत परस्ती फैल गई। लोग अल्लाह के साथ मूर्तियों को भी पूजने लगे और उनको खुदा तक पहुँचने का वसीला समझने लगे। उनका अक़ीदा था कि ये खुदा के साजी और हमारे सिफारिशी हैं, नीज़ यही हाजत रवा और मुश्किल कुशा हैं। चुनांचे वो मुसीबतों में उन्हीं को पुकारते, फरियादें भी इन्हीं से करते, मुरादें भी इन्हीं से मांगते। हज़रत इब्राहीम तो खालिस तौहीद के दाई थे और शिर्क बुत परस्ती से बेजार, लेकिन ये लोग उनको बिल्कुल ही भूल गए और मूर्तियों के पुजारी बन गए। लेकिन ऐसा एकदम नहीं हो गया, इसमें भी एक ज़माना लगा। न जाने कितनी सदियां बीत गईं और न जाने कितनी नस्लें गुजर गईं, तब कहीं जाकर शिर्क के पैर जमे। ये शिर्क आया कहाँ से? बुत परस्ती को फ़रोग़ कैसे हुआ? बात ये थी कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरबों को बेइंतहा अक़ीदत थी और काबा चूँकि इन्हीं दोनों की तामीर थी, इसलिए इनको काबे से तो बड़ी मोहब्बत थी। फिर ये मोहब्बत इसी तक महदूद ना रही, इसके इर्द गिर्द जितने पत्थर थे वो भी इनके नज़दीक बहुत महबूब और मुतबर्रिक बन गए। अब अगर वो मक्के से बाहर जाते, चाहे रोज़गार के लिए चाहे किसी और काम के लिए, तो वहाँ का एक पत्थर भी साथ ले लेते। इनका ख्याल था कि इससे सफ़र में बरकत होगी और मकसद में कामयाबी। फिर बात यहीं तक ना रही, जो लोग मक्के से बहुत कुछ दूर रहते थे वो भी काबे के पास से पत्थर उठा उठा कर ले गए और अपने यहाँ नस्ब कर लिए और अब वो काबे की तरह इनका तवाफ़ करते और हजर अस्वद की तरह इनको बोसा देते। इस तरह वो अक़ीदा जिसके ख़िलाफ़ इब्राहीम ने बेहम जिहाद किया था, अरब में फिर लौट आया। फिर एक बात और थी जिसकी वजह से ये अक़ीदा और तेज़ी से फैला। आतिश फिशा पहाड़ फटते तो लावी की शक्ल में जो पत्थर निकलते, इनके बारे में तसव्वुर था कि ये टूटे हुए तारे हैं जो आसमान से ज़मीन पर आ गए और यहीं से वो पत्थर मुक़द्दस समझे जाने लगे। क्योंकि बाज़ कौमें तारों की अज़मत की कायल थीं, इसलिए इनमें खल्लाक़ आलम की कुदरत का जलवा था, इसकी ताकत और अज़मत का परताव था। इसलिए जिन पत्थरों के बारे में इन्हें गुमान होता कि ये सितारों से टूटे हुए हैं, इनको वो बहुत मुतबर्रिक समझते और इनकी बेइंतहा ताज़ीम करते। फिर अज़मत का ये तसव्वुर और आगे बढ़ा और इनकी पूजा भी होने लगी। नस्लों पे नस्लें गुजरती रहीं, यहाँ तक कि ये अक़ीदा बिल्कुल पुख्ता हो गया। चुनांचे अब कोई भी पत्थर मिल जाता जो खूबसूरत और सिडौल होता या जिसकी साख में कुछ नयापन होता या जिस किसी मखलूक की शक्ल से मुशाबे होता, तो इसकी अज़मत इनके दिल में बैठ जाती और वो उसको पूजने लगते। फिर एकदम और आगे बढ़े, एक कदम और आगे बढ़े, यानी अब वो पत्थरों को खुद तराशते, खुद अपनी पसंद के मुजस्समे बनाते और जिस बुजुर्ग या देवता से चाहते इन्हें मंसूब कर देते। नीज़ जो दिल चाहते इनके नाम रख लेते, फिर इनको एक जगह नस्ब करके इन्हें पूछना शुरू कर देते। अक़ीदत और मोहब्बत में इन पर नजराने चढ़ाते और इनके नाम पर मन्नतें मांगते। इनका ख्याल था इस तरह वो देवता अल्लाह के सिफारिश करेंगे, बिगड़े हुए काम भी बना देंगे और आखिरत में ज़रिए नजात भी होंगे। मक्के में सबसे पहले जो बुत दाखिल हुआ वो फिर सहने काबा में नस्ब हुआ वो हुबल था। उसको लाने वाला शख्स उमरो बिन लोहिया था। ये कहीं सफ़र कर रहा था कि रास्ते में एक मुकाम से गुजरा, देखा लोग मूर्तियां पूज रहे हैं, इसको ये मंजर बहुत भला मालूम हुआ। चुनांचे इनसे इसने कहा एक मूर्ति हमें भी दे दो, हम अपने यहाँ ले जाएंगे और हम भी इसकी पूजा करेंगे। इस पर वो लोग बखुशी राज़ी हो गए और वो मूर्ति लेकर आ गए।
پھر رفتہ رفتہ کعبے میں اور مورتیاں آئیں، ان میں 2 مشہور مورتیاں اسحاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پہ نصب تھیں کیونکہ اس وقت وہ بالکل پٹ چکا تھا، بہترین ان کے نام تک سے ناشنا تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلا عزا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی، لات طوائف میں قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی، منات مدینے میں 2 مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا اور بڑی آرزوں و تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، کیونکہ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا، یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا، اور اب انہیں یہ یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔ مکے میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ دوڑ قسی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان سے تعاون کیا۔ مکے میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قسی پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہمت کی، انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قسی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبے کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قسی نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے، انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو کعبے کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، بھائیو ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ سقایا، اس کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے، چاہے زمزم پٹ چکا تھا اس لیے پانی کمیاب بھی تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا بھی انتظام اس کی ذمہ سپرد تھا جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ نمبر 2 رفادہ تھا۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منع اور مکے میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی، اس کے ذمہ اس کا انتظام تھا۔ کعبے سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلید بردار ہوتا۔ کعبے سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبے کے اندر جانا چاہتا تو پہلے سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہوتا تو مارے خوشی کے وہ پھولا نہ سماتا، سمجھتا کہ گویا یہ سے کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قسی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبے سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قسی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا دشوار ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قسی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قسی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف،
چونکہ ان کی اولاد اثر رسوخ میں عبدالدار کے اولاد سے بڑھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کو چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن پھر صلح ہو گئی اور یہ طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور افادہ آئے۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز سے، مال و دولت سے بھی بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی۔ چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکے کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچیں۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں، گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ انہی نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کے جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ تھا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں سے خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ کہ عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، یہ قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکے میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربے میں روٹیاں چورا کی اور لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ حشم کے معنی ہیں چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہیں کہ چورا کرنے والا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس میں تو یثرب یعنی مدینے سے گزر ہوا۔ قبیلے میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رویداد پوچھنے لگی کہ کیا بیچا، کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربے کار اور با تدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا نام اس کا سلمہ ہے اور باپ کا نام عمرو ہے۔ خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار یہ اسی خاندان سے ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہیں؟ جواب ملا نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہے کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے اور اپنی آزادی کو مجروح کرنے سے گوارا نہیں۔ ہاشم نے پوچھا کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئیں۔ دونوں کا نکاح ہو گیا اور اسے لے کے مکے چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہتے تھے۔ پھر وہ یثرب لوٹ آئی، وہاں اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمی میں تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے۔ لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکے میں لائیں۔ یہیں ان کا ددیال تھا، یہیں باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے ہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔
سلمہ نے کہا اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھو، دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے؟ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا، جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی اور کلیجے پہ پتھر رکھ کے اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے، پھر چوتھے دن شیبہ کو لے کر مکے روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی، دونوں ایک ہی اونٹ پہ سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکے میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے، اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن یہ نیا نام چونکہ بے ساختہ زبان پر آ گیا، اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب یعنی غلام مطلب ہو گئے۔ آج یہاں تک، پھر انشاءاللہ تعالی اس سے آگے میں آپ کو اگلے قسط میں سناؤں گی۔